बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इस्म मुबारक सैयदना अल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार पसंद फरमाए गए, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि पहली इल्हामी कुतब की पहली सतर में ये लिखा हुआ था, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल और महबूब बंदे हैं, न वो ज़ुबान के सख्त हैं न ही दिल के, और न ही वो बाज़ारों में ऊंची आवाज़ें निकालने वाले हैं। वो बदी का बदला बदी से नहीं देंगे, बल्कि वो मुआफ़ करने वाले और अफ़्व दरगुज़र करने वाले हैं। उनकी विलादत मक्का मुकरमा में होगी और मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत करेंगे, जबकि मुल्क शाम में उनकी बादशाही कायम होगी। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसी हस्ती के निज़ाम हुकूमत पे हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, जिनकी सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था, 23 लाख मुरब्बा मील से ज़्यादा पर एक ऐसा बादशाह, एक ऐसा सरबराह ममलिकत जिसकी हुकूमत थी और उसका ज़ाती यौमिया ख़र्चा रोज़ाना का 2 दिरहम से ज़्यादा नहीं था। नाज़रीन किराम, ये वो हुक्मरान थे और ऐसे मिसाली हुक्मरान इस आसमान की आँख ने उसके बाद फिर नहीं देखे कि जिनकी सल्तनत में आलम ये था कि उनके अपने जो गले की कमीज़ होती थी उस पर कई उनके पैरहन पे पैबंद लगे होते थे। डॉक्टर ताराचंद बड़ा मशहूर आदमी जो इंडिया का भी सफ़ीर रहा ईरान में भी, उसने अपनी किताब लिखी थी हिंदुस्तान पर इस्लामी तहज़ीब के असरात। उसमें उसने लिखा कि ये जो श्रीलंका के लोग आज भी अपने कपड़ों पे, अपनी पतलून पे ये पैबंद लगाते हैं बतौर फ़ैशन के, दरअसल सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में श्रीलंका के कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा शक्कुल कमर सुनकर वहाँ गए थे, और जब वो काफ़ी अरसे के बाद पहुँचे तो उस वक्त हुकूमत जो थी वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। उन्होंने जब देखा कि सरबराह ममलिकत जो है उनके कपड़ों पे पैबंद लगे हुए हैं, तो वो लोग इतने उनके हुस्न अखलाक और सादगी से मुतासिर हुए कि वापस आके उन्होंने भी अपने कपड़ों के ऊपर वही पैबंद लगा दिए। नाज़रीन किराम, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा का कौल मुबारक है, अल फ़ज़्लु मा शहदत बिहिल आदा। इंसान की अज़मत यह है कि दुश्मन भी उसकी तारीफ़ करें। गांधी ने एक दफ़ा हिंदुस्तान में जब ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू हुई थी, सादगी की वो जो तहरीक शुरू हुई थी, तो गांधी ने तकरीर करते हुए बड़ा तारीख़ी फ़िक्रा कहा था। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे कोट करूँ। उसने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू मैंशन द नेम ऑफ रामा एंड कृष्णा, परहैप्स दे वर नॉट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़। मैं रामा और कृष्णा का नाम नहीं लेने लगा तुम्हारे सामने, शायद वो तो तारीख़ी शख्सियात ही नहीं थी, बट आई एम कंपेल्ड टू मैंशन द नेम ऑफ अबू बकर एंड उमर, दो दे वर मास्टर्स ऑफ वास्ट एम्पायर्स बट दे लिव्ड ए लाइफ ऑफ पॉपर। मैं मजबूर हूँ कि तुम्हारे सामने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र पाक करूँ कि वो इतने बड़े हुक्मरान होने के बाद, इतने बड़े सल्तनत के हुक्मरान और सरबरा होने के बावजूद एक फ़कीर की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी थी। नाज़रीन किराम, जिस आदमी ने प्रोफेसर टॉर ऑन्ड्रे ने किताब लिखी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज़ लाइफ, बड़ी ज़बरदस्त किताब थी। उसमें उसने लिखा, मुझे ऐसे ही शौक़ हुआ, हम अपने जो वेस्टर्न लोगों का पढ़ते थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, तो मुझे ख़्याल हुआ कि उनकी ज़िंदगी हमें ख़ुद भी तो पढ़नी चाहिए। कहता है, जब ये ख़्याल आया तो मैंने सोचा कि उनकी ज़िंदगी पढ़ने से पहले क्यों ना उनके जो टीम तैयार की थी उन्होंने, उनकी ज़िंदगी पढ़ी जाए। तो कहता है, मैंने खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी पढ़ी, और मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब ज़िंदगी का मुताला किया तो मुझे लगा कि दुनिया में इनके पाए का ही कोई आदमी नहीं, तो जो इनके पैगंबर
جنہوں نے ان کی تربیت کی وہ کیسی عظیم ہستی ہوں گے. تو کہتا ہے کہ اگر تعصب کی نظر اور تعصب کی عینک اتار کے دیکھیں تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تاریخ انسانیت میں کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی. ناظرین کرام، آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسا حکمران، ہواؤں سے وائرس کا کام لینے والے، دریاؤں کو حکم دینے والے، اور دریا میں اگر ان کے سپاہی چلے جائیں تو دریا اپنی روانی کو روک دے اور وہاں سے دھول اٹھے، دریا ان کو رستہ دے دے. ناظرین کرام، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اگر زمین میں زلزلہ آئے تو اپنا درہ مار کے زمین سے پوچھیں تمہارے اوپر انصاف نہیں ہو رہا. ناظرین کرام، اگر اپنا بیٹا بھی غلطی کرے تو اس کو بھی سزا دی جاتی ہے. گورنر کا بیٹا بھی اگر کوئی غلطی کرے، ایسا حکمران کہ اس کو بھی بلا کے ایک عام آدمی کے مقابلے میں اس کی داد رسی عام آدمی کی جاتی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظام حکومت ایسا تھا، یہ جو آج ہم شناختی کارڈ اور یہ جو مردم شماری اور یہ جو ہم ایڈمنسٹریٹو یہ جو یونٹ بناتے ہیں، ضلع بناتے ہیں، تحصیلیں بناتے ہیں، زمین کا سارا نظام، یہ سارا انہوں نے کر کے دکھایا تھا. ان کا کیسا نظام حکومت تھا، نظام حکمرانی کیسا تھا، اس پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ملک کے معروف اسکالر علامہ رضا الدین صدیقی صاحب ہیں. ان کے ساتھ جانی پہچانی شخصیت ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر یوسف عرفان. آپ تینوں سے واقف ہیں، تینوں کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت پڑھی لکھی تینوں شخصیات ہیں. آج ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کریں. جی جناب، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ویسے جب نام آتا ہے نا تو طبیعت میں بھی ایک جلال آتا ہے. جی ہاں، ایسا ہی ہے جی، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ سا اجاگر ہوتا ہے جی، غیرت ایمانی غیرت جاگتی ہے. وہ ہیں بھی غیرت کا سمبل، چونکہ فاروق جو ہے اس کا تقاضا ہی غیرت ہے جی، سبحان حق اور باطل میں فرق کرنے والے. سبحان اللہ. خاندانی اعتبار سے بنو عدی کے چشم و چراغ ہیں، اور صرف اتنا تذکرہ کہ ان کے خمیر میں ہی اللہ رب العزت نے قیادت کی صلاحیتیں رکھیں. بنو عدی کے ذمے سفارت تھی، اور ایک منصب جسے منافرہ کا منصب کہتے ہیں. یہ تنفر سے نہیں تھا، بلکہ منافرہ ان کے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا کہ قبیلوں میں حسب نسب کا کوئی سوال پیدا ہو جاتا کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے، تو بنو عدی کے جو سردار ہوتے تھے یہ ان کے ذمے تھا کہ وہ فیصلہ کریں، اور تمام لوگ اس فیصلے کو تسلیم کرتے تھے. سفیر آج بھی آپ دیکھیں کہ جب ہمارے امتحان ہوتے ہیں مقابلے کے تو قابل ترین لوگوں کو یہ آفر کی جاتی ہے کہ وہ فارن سروس میں جائیں. جی. تو سفارت بذات خود ایک بہت قابلیت کا منصب ہے. وہی شخص سفیر ہو سکتا ہے جو اپنے ملک کے، قبیلے کے، علاقے کے معاملات سے بھی واقف ہو، پھر جس ماحول میں جائے وہاں کے تقاضوں کو بھی فوراً سمجھ جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں یہ دونوں منصب تھے، اور چونکہ یہ قبیلے کے سردار تھے تو ان میں یہ صلاحیتیں زمانہ جاہلیت سے ہی جو ہے یہ نمو پا گئیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں اللہ رب العزت سے مانگا کہ یا اللہ دین کو عزت عطا فرما، تقویت عطا فرما عمر کے اسلام سے، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. پھر ڈاکٹر تنولی صاحب سے میں جاننا چاہتا ہوں، ان کا انتخاب جو تھا مجھے تو لگتا ہے حسن انتظام رب کا تھا. جی ہاں بالکل جی، ایسا ہی ہے، سارا انتظام ہی اللہ رب العزت کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی بعثت اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہو رہی تھیں اللہ رب العزت کے دستے قدرت کے تحت ہی سب کچھ ہو رہا تھا. کہ اسلام نے اس انسانیت کے لیے آخری آپشن کے طور پہ جب اللہ نے بھیجا کہ یہ آپ کے پاس واحد راستہ ہے، تو اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو آئیڈیل نہ ہو. سیدنا صدیق اکبر کا وقت تو زیادہ گزر گیا، جو سازشیں اس وقت فوری شروع ہو گئیں اور جو کانسپریسیز تھی ان کو ختم. ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک عمر زندہ ہے فتنہ پیدا نہیں ہو سکے گا. اچھا، اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کو تو قرآن مجید نے جو اوصاف صحابہ کرام کے بیان کیے ہیں، خصوصاً خلفائے راشدین کے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اب معہ وصف ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا، اور اشداء علی الکفار وصف ہے سیدنا عمر فاروق کا، کہ آپ کافروں پہ سخت ہیں. اور یہ حدیث پاک جو ہے اس آیہ مبارکہ کی وضاحت نظر آتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. بعین ہی جس وقت آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے ساتھ ہی سیدنا عمر فاروق کا جو کردار تھا وہ شروع ہو گیا. اب وہ شخصیت ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی شخصیت عمر فاروق ہیں
جنہوں نے مسلم معاشرے کو، اسلامی ریاست کو کنسولیڈیٹ کیا، اس کی سالمیت کی حفاظت کی. کیسے؟ آپ دیکھیں، آپ کے وصال فرماتی سقیفہ بنو سعدہ کے اندر انصار نے شروع کر دی کہ ریاست بغیر امام کے نہ رہے. اب اس میں 2-3 بڑی ڈیفیشنسیز تھیں. پہلا یہ تھا کہ مہاجرین اس میں موجود ہی نہیں تھے، تو گویا کہ اسلامی سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ وہاں بیٹھا نہیں تھا. اگر وہ کوئی فیصلہ کر لیتے اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوتے. جب سیدنا عمر فاروق کو پتہ چلا وہاں تشریف لے گئے. آپ دیکھیں اس نازک ترین صورتحال کو آپ نے کس طرح سنبھالا. ہم تفصیلات میں نہیں جاتے، میں ایک چیز اشارہ کروں گا. جب آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق پہ کنسنسس کروا دی، آپ کا یہ فیصلہ کتنی سیاسی بصیرت کا حامل تھا، اس کا اندازہ آپ کو اس پر انصار کے رد عمل سے ہوگا. رد عمل کیا تھا؟ انصار نے جب دیکھا کہ خلافت تو جا رہی ہے قریش کے پاس، انہوں نے کہا جی ہم ایک آپ کو آپشن دیتے ہیں، 2 امیر کیوں نہ بنا لیں. آپ نے فرمایا ہاؤ اٹ از پاسبل، 2 امیر ایک ریاست کے کیسے ہو سکتے ہیں. انصار کی یہ تجویز دینا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ سیاسی طور پر اتنے میچور نہیں تھے. ہاؤ اٹ از پاسبل ایک ریاست کے 2 امیر ہوں. اسی لیے ہم ختم نبوت کا کانسیپٹ کہتے ہیں کہ نبی ایک ہی ہو سکتا ہے، خاتم النبی. گویا اس سے تصور کریں کہ سیدنا عمر فاروق دیکھ رہے تھے کس کے اندر پوٹینشیل ہے اور ہماری ریاست آگے کیسے وہی بڑے وجوہات تھیں جن کے تحت یہ ہوا. یعنی آپ نے اس وقت جب افتراق کے جراثیم پیدا ہونے کا امکان موجود تھا اس ساری صورتحال کو سنبھالا. جیسے علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا صدیقی صاحب قبلہ نے کہ بنی عدی کا ایک بہت بڑا ٹیلنٹ تھا جو یہاں نکھر کے آپ کے سامنے ہے. اور دوسری بات میں اشارہ کروں، جب آپ چونکہ آج ہم صرف ایک پہلو پہ بات کر رہے ہیں، آپ کا نظام حکومت کیا تھا، جو ویلیوز سیدنا عمر فاروق نے قائم کر دیں، اس سے بڑھ کے آپ کسی بھی آئیڈیل سٹیٹ کو، میں اسلامی ریاست کی صرف بات نہیں کر رہا، کسی آئیڈیل سٹیٹ کو اس سے کسی بڑی ویلیو پہ قائم نہیں کر سکتے. وہ ویلیوز کیا تھیں؟ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ آپ نے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا اصول دیا. کیسے؟ خلیفہ یہ جو قبیلہ بنو عدی، یہ ساری باتیں 1 2 3 کی طرح سے میں نے آپ سے پوچھنی ہے جی. اپنا امیجیٹلی جب ٹیک اوور کیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد سیدنا عمر نے، تو پھر ایکسپینشن دیکھے کیسے ہوئی ہے. ہاں، یہ ایکسپینشن جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تقریباً 23 لاکھ مربع میل، 23 لاکھ سے اور زیادہ چاروں ہاں جی زیادہ ہیں، اور چاروں جانب، جس میں سب سے بڑی بات کہ 2 سپر پاور تھیں، ایک رومنز اور ایک ایرانی. ٹھیک، یہ دونوں سپر پاور ختم ہوئی ان کے دور میں، یہ علاقے فتح ہوئے. اور پھر جیسے آج کل سول سپر پاور کا تصور ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قائم کیا. اور وہ ایک رحمت کا ریاست تھی، بلکہ میں خیال اونلی سپر پاور. ہاں جی، اونلی سپر پاور. اور جیسے کہ یعنی مغربی مورخین کا کہنا ہے اگر ایک عمر اور آ جائے جی، یہی کہا تھا کہ تمام کائنات دنیا مسلمان ہوتی. اور اب بھی اگر کوئی آ جائے ان کا سچا سچا غلام، ہاں جی، تو میرا خیال ہے ہم سپر پاور بن جائیں گے. بالکل بن جائیں گے. اور کیونکہ وہ سختی کی جگہ سختی کرتے تھے، نرمی کی جگہ نرمی، اور وہ ایک غیر جانبدار حکمران تھے. ان کا تصور جو جیسے کہ ابھی فاروق کا مطلب ہی یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. اور جہاں تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، تو وصال کے وقت یہ فرما رہے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. محبت کی یہ کیفیت تھی. اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ قائم دائم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کی. وہ قائم دائم ہے، نظام چلے گا. اور یہی سبب ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جہاں ریاست کا تصور دیا، حکومت کا تصور دیا، وہاں جو آج کل 3 انتظامیے سمجھے جاتے ہیں، پارلیمنٹ، جوڈیشری، عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ، یہ تینوں تصور بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آبجیکٹیو سینس میں قائم کیے. کہ ریاست ایک آبجیکٹیو ہے، یہ کسی کی جانبدار نہیں ہے، یہ کسی کی شخصی یا جمہوری وراثت نہیں ہے. یہاں پہ تو جمہوری وراثتیں بھی ہیں نا. اور یہی سبب تھا، اپنے بیٹے کو نہیں بلایا، اپنے بیٹے کو نہیں. سب نے کہا کہ طیب ابن طیب آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر، آپ انہیں نامزد کر دیں، ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے رعایا میں. انہوں نے کہا کہ اگر خلافت نعمت ہے تو ہم اتنے لالچی نہیں کہ اپنے پاس رکھیں، اگر زحمت ہے تو سارے بھگتیں. مگر یہ کہ ان کے احترام کی وجہ سے انہیں ویٹو دیا گیا. 6 آدمیوں کی جو کمیٹی بنائی گئی کہ اگر ایکول ہو جاتا ہے معاملہ تو جہاں ان کا ووٹ ہوگا وہ حاکم بنیں گے. سبحان. صدیقی صاحب جی. اور اس میں ایک کہ حضرت سعید بن زید آپ کے بہنوئی ہیں جی بالکل، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اس وقت حیات تھے. ان 6 میں آپ نے ان کو نہیں رکھا، یعنی 7واں ان کو آپ اگر رکھ دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، چونکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن آپ نے انہیں بھی نہیں رکھا، البتہ کہا کہ ان سے مشورہ کر لیں. ٹھیک. اچھا جی، آپ کا انتظامی معاملات کیسے تھے؟
وہاں بڑی سختی بھی آئی, غربت بھی آئی, وہ جو تھا قحط سالی بھی آئی, لیکن کیسے انہوں نے ڈیل کیا اس میں؟ جی, تمام نظریں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں دو بڑی خوبصورت روایتیں سنانا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت جب بہت ناساز ہو گئی تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کو طلب کیا کہ میں ایک وصیت جو ہے وہ لکھوا دوں. تو جب وہ یہ لکھوانے لگے کہ میں اپنے بعد ان کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں تو قدرے انہیں غشی آ گئی. اچھا آ گئی جی. تو جب افاقہ ہوا, چونکہ بہت صحت ناساز تھی, تو حضرت عثمان نے وہاں پہ حضرت عمر کا نام لکھ دیا اپنی فراست سے. اچھا, تو جب انہیں وہ فقرہ سنایا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں انہیں جانشین بنانا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دریچے سے لوگوں کو مخاطب کیا وہ وصیت لکھوانے کے بعد, جو باہر کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ میں تمہارے اندر ایک شخص کو امیر مقرر کرنا چاہتا ہوں, جسے میں امیر مقرر کر دوں, کیا آپ سب کا اس پہ اتفاق ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اتفاق ہے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر وہ عمر ہیں تو اتفاق ہے, ورنہ نہیں. واہ سبحان یہ ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر وہ عمر ہیں تو پھر مجھے اتفاق ہے, ورنہ مجھے اتفاق نہیں ہے, میں کلام کر سکتا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے مسکرا کے کہا کہ وہ عمر ہی ہے. تو اسے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک رجحان, کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ سخت پڑے ہیں, تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ انہیں نرم کر دیں گے, اور کیا پھر نرم ایسا ہی نرم کیا. سختی کے وقت سختی, نرمی کے وقت جو ہے وہ اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں گرمی. تو جب آپ خلیفہ بنے تو ہوتا یہ تھا کہ کسی گلی سے گزرتے تو لوگ ادھر ادھر ہو جاتے کہ بھئی عمر آ رہے ہیں. تو آپ نے کچھ دن یہ کیفیت دیکھی, پھر لوگوں کو اکٹھے کیا اور کہا کہ کیوں مجھ سے ڈرتے ہو؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اب حکمران ہو گیا ہوں تو میں نے ہر ایک کو جو ہے وہ سرزنشی کرنی ہے یا ہر بات پہ سزا ہی دینی ہے. جہاں نرمی کا وقت ہوگا میں نرمی کروں گا, جہاں سختی کا وقت ہوگا وہاں پہ سختی کروں گا. جی, اور نرمی کا عالم یہ دیکھیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ برسر ممبر جو ہے وہ کھڑے ہو کے آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کرتا کہاں سے آیا. جی, ایک عورت آ کر کہتی ہے آپ نے حق مہر کو ایک لمٹ مقرر کرنے کی کوشش کی, تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ اور رسول نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی, تو آپ یہ حد مقرر کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو آپ رونے لگے, آپ بتانے لگے کہ حکومت کی. جی, ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ جن اصولوں پہ آپ نے حکومت کو قائم کیا ان میں ایک بڑا سر فہرست اصول ہے کہ جس کو آج ہم کہتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ, یعنی ایسا معاملہ جس کا آپ کے منصب کے ساتھ ٹکراؤ ہو اس کو آپ اوائڈ کریں اور اس سے عام آدمی کا انٹرسٹ سفر کرتا ہو. اب سیدنا عمر فاروق نے کیا کیا, باوجود ہے کہ آپ کا قبیلہ بنو عدی جو تھا وہ سفارت کے منصب پہ فائز رہا دور جاہلیت کے اندر اور کمپیٹنٹ ترین لوگ تھے, لیکن پوری اسلامی ریاست میں قبیلہ بنو عدی کے کسی بندے کے پاس ایک معمولی منصب بھی نہیں تھا. اور قبیلہ بنو عدی کے لوگ روتے تھے, اس پہ افسوس کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ کمپیٹنٹ اس میدان میں کوئی نہیں ہے, ہمارے اندر ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے, ہم عمر کے قبیلے سے ہیں. اب اس کا نتیجہ دیکھیں کہ پوری اسلامی ریاست کے اندر کتنی ٹرانسپیرنسی رہی, اور یہاں تک کہ آپ جب لوگوں کو اپوائنٹ بھی کرتے تو ان کی حیثیت, ان کا منصب, ان کا مزاج, ان کی کمپیٹنسی دیکھ کے کرتے. عبداللہ ابن عباس آپ کے پاس آئے کہ حمص کا گورنر فوت ہو گیا ہے تو مجھے وہاں اپوائنٹ کر دیں. آپ نے فرمایا ان لک فی نفسی شیء, تیرے بارے میں میرے دل میں کچھ شبہ ہے, مجھے آپ پہ پورا اطمینان نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے کہ میں آپ کو اپوائنٹ کروں تو میں سیٹسفائی رہوں گا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا مجھے یہ آپ کے بارے میں گمان ہے شاید آپ بیت المال کی صحیح حفاظت نہ کر سکیں, اپوائنٹ نہیں کیا. اب آپ دیکھیں سیدنا عمر فاروق کا یہ ویژن اور یہ سٹیٹمنٹ کیسے سچ ثابت ہوئی. جب سیدنا علی مرتضیٰ نے عبداللہ ابن عباس کو اپوائنٹ کیا, کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس وہاں سے کچھ اماؤنٹ اپنے حصے کی لے کے مکہ شریف جا کے مقیم ہو گئے. علی مرتضیٰ نے ان کو لکھا یہ آپ نے کیا کیا, میں نے تو آپ پہ بڑا اعتماد کیا تھا, آپ نے بیت المال سے یہ بھی لے لیا. تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ میں نے تو اپنے حصے کا کم لیا, میرا حصہ تو اس سے بھی زیادہ بنتا ہے. یعنی کس کے بارے میں آپ کی کیا رائے تھی. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے آپ نے جو نظام احتساب قائم کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جب حج ہوتا بیت الحرم کے صحن میں آپ کچہری لگاتے اور تمام اموال مملکت کو بلاتے, لوگوں کو کہتے کس کے بارے میں آپ کو شک ہے, کس کے بارے میں اعتراض ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ عمرو بن العاص نے آپ کو فرمایا حضرت آپ اس طرح کر کے اپنے گورنرز اور اپنے اموال مملکت کی وقت کم کرتے ہیں, لوگ ہماری باتیں نہیں مانیں گے, بے توقیری ہوتی ہے. ڈاکٹر نولی صاحب آپ نے یہ مکمل کرنا, یہ واقعہ بڑا زبردست ہے کہ جب انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی اس طرح تو لوگوں کی نظروں میں شاید ہمارا مرتبہ کم ہو جائے گا, تو آپ نے کیا جواب دیا وہ آپ نے بعد میں بتانا. ناظرین کرام, ذکر اس ہستی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایمان لانے پہ اتنے خوش ہوئے تھے,
شاداں و فرح تھے، اور مسلمانوں نے پہلی مرتبہ جا کے اوپن حرم کعبہ میں جا کے نماز ادا کی تھی. ان کا ذکر پاک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی ڈاکٹر تنولی صاحب آپ فرما رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ ہر سال حج کے موقع پہ سین حرم میں بیٹھتے اور تمام عمال مملکت کو بلاتے، اپنے گورنرز کو، لوگوں کو کہتے کہ کسی کے بارے میں شکایت ہو تو کیجیے. جب ایک مستری نے وہاں پہ حضرت عمرو بن العاص کے بارے میں شکایت کی تو انہوں نے حضرت عمر فاروق سے عرض کی کہ حضور اگر آپ اس طرح کریں گے تو ہماری کوئی وقت نہیں رہے گی. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس پہ ضرور عمل ہوگا، اور اس کی شکایت سنی اور اسی وقت اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا. آپ دیکھیں کہ خطبہ حج کے دوران ایک عیسائی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور میں یا امیر المومنین میں آپ کے فلاں صوبے سے گزرا تو آپ کا جو وہاں گورنر ہے اس نے میرے مال تجارت پر 1 سال میں 2 مرتبہ مجھ سے محصول وصول کیا ہے. آپ نے فرمایا اسے میرا آرڈر یہ ہے کہ اس کو کینسل کرو، اور 1 سال میں صرف 1 دفعہ محصول لیا جائے گا، دوبارہ محصول لینا ناجائز ہے. اور جب گورنر مصر کے بیٹے نے وہاں ایک مصری کے ساتھ زیادتی کی، وہ آپ کی بارگاہ میں آیا شکایت لے کے، تو آپ نے ان کو بلا بھیجا. اور جب بلایا تو پوچھا، جب ثابت ہوا واقعی اس نے کی ہے اس کے ساتھ زیادتی، تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر، لوگوں کی ماؤں نے ان کے بیٹوں کو آزاد جنم دیا تھا، تم نے کب سے اپنا غلام بنا لیا. یہ ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس کا جو ویسٹ کی رائٹ صاحب قبلہ جو ویسٹ کی ڈیموکریسی ہے، اس کے جو بانی لوگ ہیں 3 بڑے لوگ ہیں، ہابس، لاک اور روسو. ٹھیک ہے. جو یہاں روسو ہے اس کو سب سے بڑا فادر ڈکلیئر کیا جاتا ہے ویسٹ کی ڈیموکریٹک ویلیوز کا. اس کی کتاب ہے معاہدہ عمرانی، سوشل کانٹریکٹ. اس کا اوپننگ سینٹنس سین عمر فاروق کا یہ جملہ ہے، مین واز بارن فری ناؤ ہی از انچینڈ ایوری ویئر. انسان آزاد پیدا ہوا تھا اور آج ہر جگہ پابند زنجیر ہے. یہ جو ویلیوز تھیں یہ کس نے اسٹیبلش کی؟ دیکھیں آج بھی آپ لیگل ورلڈ میں دیکھتے ہیں، قانونی دنیا میں لیگل میکسم ہے ویسٹ کے لاء کا، کنگ کین ڈو نو رانگ. اس کو عملاً غلط کر دیا خلفائے راشدین نے کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. جب غسان کے ایک امیر نے حج کے دوران دیکھا کہ ایک عام آدمی کا اس کے لباس پہ پاؤں آیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، جواب میں اس عام آدمی نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا. وہ سین عمر فاروق کے پاس آیا کہ یہ کیا ہے، میں اتنا معزز آدمی ہوں اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا. آپ نے فرمایا معزز پیارے تھے، اسلام میں سب برابر ہیں. ایک مرتبہ قریش کے سردار آپ سے ملنے کے لیے آئے. جی ذرا میں یوسف عرفان صاحب سے پوچھوں. جی یوسف عرفان، نظام حکومت، نظام حکومت، عدل اور قانون کی پاسداری اور عمال کی کا احتساب اور یہ سارے معاملات ایک ماڈل سٹیٹ کے طور پر اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، دوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل سٹیٹ کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مرتب کیے ہیں. حتیٰ کہ اگر ہم دیکھیں رفاع عامہ کے امور تو نہریں بنوانا، سراگاہیں بنانا یعنی سرائے بنانا، اسی طرح دیگر معذوروں کا خیال اور سٹائپنڈ جو آج بھی یعنی ویسٹرن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے کہ بیکار آدمی، معذور آدمی، اسے کچھ نہ کچھ دیا جائے. ریاست سوشل سیکیورٹی، سوشل ویلفیئر، سوشل سیکیورٹی انہوں نے قائم کی ہے. پھر مجرم جو عادی تھے ان کے لیے جیل جا خانے کی یعنی تجویز جو تھی، جیل خانے بنائے، اور ان میں بھی ان کو یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ گلنے سڑنے کے لیے ڈال دیا ہے، ان کی تعلیم کا، تربیت کا بھی خیال رکھا. پھر یہ ہے کہ فوج کا تصور، کمال ہے جی. اتنے مفتوح علاقے تھے، اور جب یہ مجلس شورا بنی ہے، مجلس شورا پارلیمنٹ کے پیرالل سمجھی جاتی ہے، مگر یہ ویسٹرن کانسیپٹ کی طرح 1 مین 1 ووٹ نہیں تھا. مجلس شورا میں مقننہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق چلتی ہے، یہ عام پوری دنیا کے نظام کے مطابق نہیں چلتی. قرآن و سنت کے خلاف جو ریپگننٹ لاز ہوں گے جیسے کہ پاکستان کے قانون میں ہیں کہ وہ نل اینڈ وائڈ وہ بن ہی نہیں سکتے. سپریم لا قرآن و سنت ہی ہے، اور اس کے زیر نظر زیر عمل یعنی باقی قوانین بنیں گے، اور اسی میں پھر انتظامیہ اور عدلیہ اس کے پابند ہیں. اور یہ تینوں پابند ہیں ریاست کے کسی شخص کے نہیں، کیونکہ شخص جو ہے وہ تو کسی وقت غصے میں بھی ہو سکتا ہے. شخص تو کسی وقت یعنی معذور ہے، بیمار ہے، اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں، تو ریاست کو بالکل یہ اجازت نہیں. اور پھر یہ ہے کہ مثلا مفتوح علاقے فتح ہوئے ہیں، وہاں زمینیں ہیں، وہاں پر وہ زمینیں جو تھیں بہت سوں کی رائے تھی مجلس شورا میں کہ بھئی یہ فوج کو دے دی جائیں یا لوگوں کو دے دی جائیں تاکہ کاشت کریں. اب عمر فاروق رضی کا یہ تھا کہ جب گرینڈ جرگہ ہوا، جسے آپ کونسل کہہ لیجئے مجلس شورا کی،
کیونکہ جو اہم معاملات میں اس میں سب شامل ہوتے تھے. اس میں انصار بھی ہوتے تھے, انصار کے دونوں گروہ ہوتے تھے, اوس اور خزرج, اور مہاجرین, اور پھر عوام, اور پھر جو علاقے تھے ان کے عوام بھی وہاں پر موجود ہوتے تھے. مگر فیصلہ کرنے والا صاحب رائے تھا جو قرآن و سنت پہ عامل تھا. جب یہ کہا گیا کہ یہ زمینیں دے دی جائیں تو ان کی حفاظت بھی ہو جائے گی, تو کہا نہیں, فوج کا یہ کام نہیں ہے, حکمرانوں کا, عمال کا یہ کام نہیں ہے, بلکہ یہ عوام کا کام ہے. اور اس کو ان کے حوالے کی گئی, انہی کے علاقے کے عمراء کی, یعنی جو علاقے زمینیں چھوڑ کے چلے گئے, جائیداد چھوڑ کے چلے گئے, اور وہ کاش کرتے تھے, وہ خراج دیتے تھے. اور وہ خراج جو ہوتا تھا وہ عشر کی شکل میں, ایک عشر کے بھی وظائف ایکول تھے. جی بالکل, یہودیوں کے بھی, ہاں جی, عیسائیوں کے بھی, ہاں جی. اور یہ ٹیکسیشن نظام جو آج کل یہودیوں نے پوری دنیا پہ نازم کر رکھا ہے, یہ وہاں نہیں تھا. کیونکہ ہر شخص جو بیچارہ پیدا نہیں ہو رہا ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے, جو پیدا ہو رہا ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. ساری دنیا مقروض کر دی ہے, ساری دنیا. اور وہ ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ وہ عمرا کی عیاشی پہ جاتا ہے. عمرا سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتے کہ پیسہ کہاں آیا, کہاں گیا, اور کیا کر رہے ہیں. ان کا تو یہ تھا کہ مال کا احتساب ہوتا تھا. پہلے وہ بتاتے تھے کہ ہمارے پاس یہ مال ہے, ہمارے پاس یہ ہے, اور جب وہ رخصت ہوتے تھے تو وہ جواب دیتے تھے کہ ہمارا مال بڑھا نہیں ہے. اصل میں اس وقت ابھی یہ بینک سوئٹزرلینڈ کے, یہ تو سارا یہودیوں کا سسٹم ہے نا. بینکنگ سسٹم, یا وہ اسلامی نام سے بھی آئے یا غیر اسلامی نام سے آئے, وہ دبئی سے چھٹتے ہیں یا یروشلم سے چلتے ہیں یا واشنگٹن سے چلتے ہیں, یہ نظام ہی کی بنیاد ہی غلط ہے. بیت المال کا تصور اسی کے لیے صدیقی صاحب یہ ذرا سمجھائیں, ماڈرن ذہن کو نہیں آتا کہ دریا میں گھوڑے ڈال دیے, لہریں راستہ دے دیتی ہیں, وہ جو کوڑا مارے تو وہیں زلزلہ جو ہے وہ رک جاتا ہے. بھیڑیا جو ہے وہ کسی کی بھیڑ نہیں, بھیڑیا آ کے کسی بھیڑ کو نہیں منہ میں ڈال سکتا, آ کے کھا نہیں سکتا. چرواہے نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی بھیڑیں چھوڑی ہوئی ہیں. یہ واقعی اثرات ہوتے ہیں. جی ہاں, عمر بن عاص جنگل کے جانوروں کو کہتے ہیں کہ ہماری فوجی حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں ہم چھاونی آباد کریں. اچھا, تو یہاں سے چلے جاؤ. جی, صبح ہوئی اور سارا جنگل خالی تھا. ایک جھاڑی میں ایک کبوتر, اس کے چھوٹے بچے تھے, وہ اڑ نہیں سکتے تھے. تو وہ فستاس شہر جو ہے نا, فستاس کا مطلب یہ کبوتر کا گھونسلہ, تو اس کو انہوں نے باقی رکھا اور شہر آباد ہو گیا. جی, تو یہ دیکھیں نا کہ جب انسان اللہ کا حقیقی تابعدار ہو جاتا ہے, جی وہی بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ زمین کیا میں نے تیری پشت پہ عدل نہیں کیا. تو جب اس زمین کی پشت پہ انہوں نے عدل کیا ہے تو زمین بھی تابع ہے, مظاہر فطرت بھی جو ہیں وہ تابع ہیں. جی, سورج کو کہہ دیا کہ تم اپنی گرمی روک دو, گرمی روک دو, اور اس وقت ٹھنڈا ہو گیا سورج. اور پھر یہ دیکھیں کہ آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سیاسی شعور ہے اور رائے عامہ ہے. حضرت عمر جس کا انہوں نے ذکر کیا, خود عراق تشریف لے گئے تاکہ جو مفتوحہ زمینیں تھیں ان کی جو فقہی حیثیت ہے اس کو طے کریں. تو آپ اس معاملے کے لیے واپس جب آپ آ رہے تھے تو جس طرح یہ ڈیرے ہوتے ہیں ہمارے, تو آپ ایک ڈیرے پہ رک گئے. ایک وہاں پہ اکیلی مائی تھی. اچھا, تو آپ نے وہاں پہ عربوں کا یہ رواج تھا کہ پہلے کھانا پانا پیچھے جو بھی ان کی توفیق ہوتی تھی, پھر بعد میں حال احوال. تو اس نے آپ کو بٹھایا, تو آپ نے اس سے ازرہے جو ہے ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ تجاہل یا تغافل, تو پوچھا کہ بھئی کچھ عمر کے بارے میں بھی پتہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے عمر سے کیا سروکار, سنا ہے کہ عراق کی طرف گئے ہوئے ہیں, باقی مجھے اس سے کیا سروکار. تو آپ نے محسوس کیا کہ مائی کچھ ناراض لگتی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ مائی لگتا ہے کہ تم کچھ عمر سے ناراض ہو. کہنے لگی واقعی ناراض ہوں, اتنا عرصہ ہو گیا ہے اسے خلیفہ بنے ہوئے, اس نے آج تک میرے بارے میں خبر ہی نہیں لی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ معاملہ تھا تو معامل کے پاس جاتی ہیں یا کوئی آتے جاتے کسی شخص کے ہاتھ پیغام بھیجتی. تو دیکھیں کیسا اس نے جواب دیا. آج ہم مطالبہ حقوق کی بات کرتے ہیں, آج ہم کہتے ہیں سیاسی شعور کیا ہے اور عوام میں بیداری کیا ہے. اس بوڑھی مائی نے, مضافاتی علاقے کی بوڑھی مائی نے کہا کہ عمر کو اللہ نے عمارت کس لیے دی ہے, میرا کیا کام ہے کہ میں اس کے دروازے پہ جا کر اپنی حالت اظہار بتاؤں. امیر اللہ نے عمر کو بنایا یا مجھے بنایا؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک رعایا کی غیرت, ایک شعور. حضرت عمر اتنا روئے کہ رو رو کے زمین پہ بیٹھ گئے اور کہا کہ ایک بڑھیا نے عمر کو معذور کر دی, میں اللہ رب العزت کو کیسے جواب دوں گا. تو یہ دیکھیے کہ کس حد تک ایک رعایا کو شعور بھی عطا کیا, غیرت بھی جو ہے وہ اسے عطا کی. تو یہ ایک بیداری ہے, یہ ایک تعلیم ہے, اور یہ ایک حکمران ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک گورنر جو ہے وہ ڈبل سٹوری مکان محل نما بناتا ہے, اس کو گرا دیا, بلایا
اس کے لباس ریشمی جو پہنے ہوئے تھے وہ سارے اتروائے اور کہا کہ تم یہ جو بیت المال کے اونٹ اور گھوڑے ان کی خدمت پہ لگ جاؤ. بالکل جی، اس کام کا آغاز انہوں نے اپنی ذات سے کیا. آپ دیکھیں ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے اور طبیب نے ریکمینڈ کیا کہ آپ شہد استعمال کریں. اب شہد آپ کے روزینے میں شامل نہیں تھا، آپ نے شورا کا اجلاس بلایا مسجد نبوی کے اندر اور ان سے اجازت لی کہ میں شہد لے سکتا ہوں. جس وقت کیسر روم کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے تو ام کلثوم جو آپ کے حرم میں بھی تھی، انہوں نے کچھ تحائف بھیجے ملکہ روم کو، تو جواب میں ان کی طرف سے بھی تحفے آئے. جب تحفے آئے تو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ام کلثوم جو عطر وغیرہ خوشبویات آپ نے بھیجی تھی وہ آپ نے اپنے جیب خاص سے بھیجی تھی، لیکن جو بندہ لے کے گیا تھا وہ تو ریاستی تھا نا، وہ تو اس پہ تو آفیشیل خرچ ہوئے، لہٰذا یہ سارے آنے والے تحفے بیت المال میں جمع کروا دو. یہ جو احتیاط تھی اس کا آغاز اپنی ذات سے انہوں نے کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری اسلامی ریاست کے اندر وہ ماحول پیدا ہو گیا. چائنا کی ایک بڑی معروف ضرب المثل ہے، وہ کہتے ہیں مچھلی ہمیشہ سر سے گلتی ہے، پہلے اس کا سر گلتا ہے پھر اس کا دڑ گلتا ہے. ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے چیزیں آغاز ہوتی ہیں، آئیڈیل وہاں طے ہوتے ہیں، لوگ پھر فالو کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق کی شخصیت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے، انہوں نے اگر لوگوں سے ایک روپیہ خرچ کرنے کی طلب کی، خود 10 روپے خرچ کیے. 1 روپیہ بچت کرنے کی طلب کی تو خود 10 روپے کی بچت کر کے اسٹیٹ کو دکھائی. پھر ریاست نے ان کی باتوں پہ عمل کیا. اور دیکھیں آپ نے قانون سے بالا تر کسی کو نہیں رکھا، سب کو برابر. جس وقت ابو سفیان کی قیادت میں امرائے قریش اور قریش کے سردار آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو پہلے سے سیدنا بلال اور سیدنا صہیب اور حضرت عمار بیٹھے تھے ملاقات کے لیے، تو وہ پہلے چلے گئے. تو جب وہ گئے تو ابو سفیان نے کہا کیسا زمانہ آ گیا، غلام اندر اور ہم باہر، یہ وقت بھی دیکھنا تھا. تو وہاں ایک کوئی سمجھدار سردار بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ابو سفیان آپ غلطی کر رہے ہیں. جب اسلام آیا تھا، اسلام نے جب دعوت دی تھی، اس نے غلام اور سردار کی تمیز نہیں کی تھی، تم خود پیچھے رہ گئے ہو، یہ سبقت لے گئے تھے، انہی کا حق ہے کہ عمر کے پاس پہلے جا کے بیٹھے. تو عمر فاروق کے نگاہوں میں اس کی کوئی، ابھی آپ نے مثال کو سیدنا بلال کہتے تھے جب ان کو بلاتے تھے کوئی شک نہیں تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے سیدنا بلال، بلا شبہ. جب اس حد تک کوئی حکمران وقت جو ہے وہ ویلیوز کو اسٹیبلش کر رہا ہو، یعنی آپ نے انسٹیٹیوشنز کو، اسلامی ریاست کی ویلیوز کو، اسلامی ریاست کے نظام کو، اور آپ کی ویجیلنس کا کیا عالم تھا. حضرت حذیفہ جمانی کو صاحب السر کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب محرم راز تھے، ہر چیز پہ آپ کی نظر ہوتی تھی. تو سیدنا عمر فاروق نے ایک مرتبہ ان کو بلایا کہ آپ معاشرے کے اور ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کی بڑی گہری نظر ہے، یہ بتائیں میرے مال مملکت میں سے کوئی منافق تو نہیں ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا ایک منافق ہے جس کو آپ نے عہدہ دے رکھا ہے. آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا میں بتا نہیں سکتا، یہ ذرا ایتھکس کے خلاف ہے، میں نہیں بتا سکتا. سیدنا عمر فاروق نے خود تحقیق کروائی اور اس کو معزول کر دیا. جب وہ معزول ہوا تو حضرت حذیفہ نے فرمایا آپ نے صحیح فیصلہ کیا، یہی تھا. اللہ، اب اندازہ کریں کہ آپ کی ویجیلنس کا کیا عالم تھا. جب تک حکمران اپنی ریاست کے اندر اپنے ہاتھ پاؤں، دیکھیں جو ریاست کے کارندے حکمران کے ہاتھ پاؤں ہیں، اس کے کان اور اس کی آنکھیں ہیں، ان پہ نگاہ نہیں رکھے گا، ان سے صحیح اپنے فنکشنریز سے صحیح فنکشن نہیں لے گا، صحیح ان کی فنکشننگ کو صحیح مانیٹر نہیں کرے گا، اپنی ذات کے ذریعے سے کنٹرول نہیں کرے گا، تو ریاست کبھی بھی آئیڈل ریاست نہیں بن پائے. یوسف عرفان، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا روحانیت سے بڑا تعلق ہے، ان کا کوئی غلام نہیں آ سکتا اور اس سلطنت پاکستان کے لیے آ جائے کوئی؟ بالکل آ جائے گا، اور کیونکہ نظام ریاست جو ہے وہ یار تم سید زادے ہو، جلدی دعا کرو آ جائے. جلدی آ جائے گا. جہاں سختی کی جگہ سختی کی ضرورت ہے، نرمی کی جگہ نرمی کی ضرورت ہے، اور جہاں احتساب بے لاگ ہو، جہاں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ دعا کرو یا اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ جلدی آ جائے گا، جلدی آ جائے گا. اور جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہ بھی اسی ایمان پر آ جائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا لائے ہوا ایمان ہے. یہ علاقے سارے انہی کے فتح کردہ ہیں، اور جو اتنی بڑی شخصیت ہیں لہٰذا ان کے دشمن بھی دنیا میں اسی طرح ہی موجود ہیں. ان کا تدارک بھی اسی صورت میں ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے. عمر فاروق ہوتے تو کشمیریوں میں یہ ظلم ہو سکتا؟ بالکل نہیں. جو یہ فرما رہے ہیں کہ ریاست کو ہڑپ کر سکتا تھا، ہمارے دریاؤں کا پانی کو روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا تھا. کیونکہ پھر یہ ہے کہ وہ اپنوں پر بھی اسی طرح احتساب کرتے تھے، دوسروں کا بھی. ریاست کا تصور جہاں فوج کا تھا تو انہوں نے کہا کہ فوج چھاؤنیاں بنیں گی، شہروں میں نہیں رہیں گی، جائیداد نہیں خریدیں گی، زراعت نہیں کریں گی، اور ان کی تنخواہیں اتنی تھیں کہ انہیں ضرورت بھی نہیں تھی. یہ سرحدوں کی حفاظت کریں گی. دوسرا عمال جو تھے یعنی حاکم، ان کی بھی احتیاط کی جاتی تھی کہ وہ گھوڑے پر نہیں بیٹھیں گے. یہاں پہ تو یعنی ترکی گھوڑے پہ، ہاں جی، عام سواری والے پہ ریشمی لباس نہیں پہنیں گے، عام آٹا کھائیں گے، انچھنا. پھر یہ ہے کہ اپنی جائیداد، اپنے معاملات کی ساری فہرست دیں گے کہ اس میں یعنی
عہدہ ملنے کے بعد اضافہ تو نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جو ریونیو تھا وہ بہت بڑا حصہ تھا ریاست کو چلانے کے لیے. وہ ریونیو کسی حاکم کا نہیں تھا, وہ ریاست کا تھا. پھر یہ تھا کہ ریونیو کے معاملے میں مسلمانوں پر تو زکوٰۃ بھی ہے, صدقات بھی ہے, عشر بھی ہے, فلانی چیز بھی ہے, گھوڑوں کی بھی یعنی زکوٰۃ ہے, اس طرح کی. نان مسلمس پر کچھ نہیں تھا. نان مسلم فقط ذمہ تھے, اس کی ذمہ داری کے معاملات کے وہ 2 پیسے دیتے تھے ریاست کو, یا پھر خراج تھا. اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں تھا. اور ریونیو سب سے زیادہ انہی کے دور میں جمع ہوا. اور ایک چھوٹی سی بات کہ ایک ریاست کے یعنی عوام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کہا کہ جو ہمارا ریونیو منسٹر ہے, خزانہ خزانہ محکمہ خزانہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یعنی اشتراک کیا, جس میں بیت المال بھی آیا. تو یہ خراج یعنی ٹیکس لیتے ہوئے ظلم بہت کرتا ہے. اچھا, اور یہودی ہے. اور مسلمانوں نے بھی شکایت کی کہ یہ اپنا یہودی تعصب بھی استعمال کرتا ہے اور بڑی سختی کرتا ہے. اور ہم یعنی عامل سے یعنی گورنر سے کہتے ہیں, گورنر کہتا ہے کہ جی اس کے دور میں جو ریونیو آ رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا, یہ بڑا اچھا ہے. تو حضرت عمر فاروق انہوں نے فرمایا کہ اسے معزول کر دو. گورنر نے لکھا کہ یہ بیسٹ یعنی ٹیکنوکریٹ ہے پاکستان ہماری ریاست کا بظاہر زبان میں. تو اسی صفحے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکھا مات الیہودیو, یہودی مر گیا. اللہ. اور فوراً معزول کیا گیا اور اگلی دفعہ اس سے زیادہ یعنی ریونیو کلیکٹ ہوا. صدیقی صاحب, پاکستان میں تو میں نے یہ دیکھا ہے اللہ ماشاءاللہ, پاکستان کو آپ گالی دیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف بات کریں, ختم نبوت کے خلاف کریں, پاکستان کے نظریے کے خلاف بات کریں, آپ ہندوستان کے ایجنٹ بنے, ہندوستان کی آپ تعریفیں کریں, پاکستان کی فوج کے خلاف باتیں کریں, تو آپ کو بڑے عہدے ملیں گے. یہ کرائٹیرین میں آج کل دیکھ رہا ہوں پاکستان. جی بدقسمتی سے ایسا ہی جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دیکھتے ہیں اسلام کا دشمن ہے, ایک لمحے کے لیے اس کو برداشت نہیں کرتے. جی ہاں بالکل جناب, جی وہ غیرت ایمانی تھی. اور یہ ایک المیہ ہے کہ آج جو بھی جتنا زبان دراز ہے اس کو جو ہے وہ میڈیا بھی پروموٹ کر رہا ہے, اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسے نوازا جا رہا ہے. اور یہ تو اب گویا کہ ایک آر ہو گئی ہے, کوئی حب وطن کی بات کرے تو لوگ اسے تانا دیتے ہیں کہ جی بڑا محب وطن ہے جی. یہ ایک کتنے علمیے کی بات ہے جی. اور پاکستان کی فوج کو گالی دینا جو ہے اس سے بھی عہدے ملتے ہیں, اسے بھی عہدے ملتے ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, جو اپنا دن رات جاگ رہے ہیں, جو اپنے اور جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے جیسے جو عاجز لوگ ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بھی خلاف فوری طور پہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں مردم شناسی کا جو عنصر تھا, وہ دیکھتے تھے کہ کس میں حمیت ہے, کس میں صلاحیت ہے, کس میں غیرت ہے. ایک مجلس کے پاس سے ایک نوجوان گزرا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بڑا سلیم الفطرت نوجوان ہے. حضرت ابو ذر چپکے سے اٹھے اور اس کے پیچھے چل پڑے. تو آگے جا کے اسے کہا کہ اس نے دیکھا حضرت ابو ذر غفاری آ رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پیچھے اس لیے آ رہا ہوں کہ تم میرے حق میں دعا کرو. تو اس نے کہا کہ آپ ابو ذر غفاری ہیں, میں آپ کے لیے دعا کروں. آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان سے حق جاری کیا. عمر کی زبان سے نکلا ہے کہ یہ سلیم الفطرت شخص ہے, تو یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا, اس لیے میں دعا کروانے آیا ہوں. جی اللہ. خالد بن سعید کو عامل مقرر کیا, جس کا ذکر پروفیسر قرآن حکیم کی آیات ہیں جو ان کی خواہش کے مطابق اللہ نے تائید اور تصدیق کر دی. 22 کا احاطہ تو جلال الدین سیوطی نے کیا, 22 آیتیں تو انہوں نے جمع کی ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح رائے دی, بعض تو الفاظ بھی بے عینی وہ ہیں. جی ہاں, اس سے یہ ہے کہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج ہے وہ قرآن پاک سے ہم آہنگ ہو گیا تھا. یہ قرآن پہ گہرے درک کا اور قرآنی شعور کا آئینہ دار ہے کہ ان کا مزاج ایسا بن گیا تھا کہ جو خیال ان کے دل میں آتا یا جو رائے وہ حضور کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے, قرآن بھی ویسا نازل ہو جاتا, توافق کرتا. جی یہ قرآنی یعنی مزاج میں قرآن آ گیا تھا, سوچ میں قرآن آ گیا تھا. جی کوئی مال و دولت کی کوئی پرے-کا کی حیثیت تھی ان کے سامنے. جی ہاں, کوئی پرے-کا کی حیثیت نہیں تھی. اور پھر انہوں نے تربیت بھی ایسی کی. ایک دفعہ بچوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ضرورت ہے, قرض لے دیں. تو آپ نے ابو عبیدہ ابن جراح معین الامت ہیں, پہلے وہ بیت المال کے نگران تھے, پھر بعد میں آپ نے انہیں شام اور عراق کا سربراہ بنا دیا. اور یہ یاد رکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص, ابو عبیدہ ابن جراح, یہ ان کے